You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. आज मैं आपको बताऊंगा ईरानियन सिनेमा की तारीख़। और याद रखिए कि ईरानियन सिनेमा की तारीख़ बहुत ही दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और बाकी दुनिया के तमाम सिनेमाओं से बहुत मुख्तलिफ है। जहाँ जहाँ सिनेमा शुरू हुआ फ़िल्म की ईजाद के बाद, उसकी तारीख़ बिल्कुल अलग है, जबकि ईरान की मैं आपको बताता हूँ तो आप समझेंगे कि कैसे मुख्तलिफ है। और ईरानी सिनेमा रिवॉल्यूशन से पहले तक, यानी इमाम ख़ुमैनी के इनकलाब से पहले तक, दुनिया का एक बहुत ही, आप कह लीजिए कि बहुत पीछे था। लेकिन बाद में ये सिनेमा उतना ही तरक्की करके आज ये यूरोप के सिनेमा के मुकाबले में खड़ा है। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, हम इस सारी इर्तिका का, इस तरक्की का जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले हम बात शुरू करते हैं ईरानी सिनेमा की तारीख़ से। पहली एक्चुअलिटी फ़िल्म कहा जाता है कि जब फ़िल्में शुरू हुई थीं तो उस वक्त आज तक की तरह की कहानियाँ या स्क्रिप्ट नहीं होते थे। सिर्फ जो ज़िंदगी हमारे सामने होती थी उसको चंद मिनट की एक फ़िल्म बना लिया जाता था, जो कि 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी, चंद सेकंड्स की भी, और उसको देखा जाता था। तो ईरानी सिनेमा की जो पहली एक्चुअलिटी फ़िल्म है वो सन 1900 में बनी। और हैरत अंगेज़ दिलचस्प बात यह है कि ये ईरान में नहीं बनी, ये शूट हुई बेल्जियम में। और इस तरह कि ईरान के उस वक़्त के जो काजार बादशाह थे, मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह, वो यूरोप के दौरे पे थे। और उनके साथ उनका जो स्टिल फ़ोटोग्राफ़र था उस वक़्त, इब्राहिम ख़ान आकाशबासी, जिसके आकाशबाशी कहा जाता है फ़ारसी में, यानी फ़ोटोग्राफ़र, वो साथ था। तो आकाशबाशी ने बेल्जियम में जो है पहली दफ़ा ये कैमरा देखा और शाह के कहने पे उन्होंने उसको ख़रीदा, मूवी कैमरा जो उस वक़्त का था। और उससे उन्होंने पहली दफ़ा जो फ़िल्म बनाई वो सिर्फ शाह की मसरूफ़ियात थी, या वो जिस तरह वो लोगों से वहाँ मिले और उन्होंने बेल्जियम को देखा तो उन्होंने उसकी थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ़ी की। तो यूँ पहली दफ़ा ईरानियन सिनेमा का आगाज़ हुआ। इसी तरह ईरान में यहाँ की आवाम के लिए सबसे पहला जो सिनेमा घर, अगर आप उसको सिनेमा घर समझें, तो वो कैथोलिक मिशन ने वो वहाँ पर सोलेल सिनेमा के नाम से खोला। और ये 1900 में हुआ। और तब्रीज़ शहर में इस की नुमाइश का, फ़िल्मों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। और मैं फिर आपको बताऊं कि उस वक़्त साइलेंट फ़िल्म्स थीं और वो चंद मिनट की ड्यूरेशन की होती थीं। इसके बाद जो पहला कमर्शियल मूवी हाउस है, सिनेमा घर है, वो चिराग गाज़ स्ट्रीट सिनेमा में बना। और इसको जो उस वक़्त के आप सियासी रहनुमा कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कह रहे हैं, जो कि मोनार्की के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और ईरान में सियासी तब्दीली चाहते थे, उनमें एक बड़ा मशहूर नाम था इब्राहिम ख़ान सहाफ़ बाशी। तो इब्राहिम ख़ान सहाफ़ बाशी तेहरानी ने ये सिनेमा जो है वो खोला 1904 में। और उसमें उस वक़्त वो यूरोप से जो फ़िल्में लाते थे, जिसमें ज़्यादातर न्यूज़ रील होती थीं, और उसके अलावा फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो पैथी सिनेमा था, उससे वो जो डॉक्यूमेंट्रीज़ टाइप छोटी-छोटी फ़िल्में होती थीं वो ला के दिखाया करते थे। ये पैथी जो चैनल है फ़िल्मों का, या एक अदारा है, ये आज भी काम कर रहा है और उसकी एक बड़ी मज़बूत आर्काइव है, अच्छी तारीख़ी हवाले से। तो इसी पैथी की ही जो फ़िल्म थी एक शाह ईरान की शादी के हवाले से, आइए वो देखते हैं।
یہ رضا شاہ پہلوی کی شادی کی تقریب ہے جو کہ بہت بعد میں ہوئی تھی۔ قاجار خاندان کے بعد جب آئینی انقلاب آیا تھا تو اس میں رضا شاہ پہلوی کو ایک پارلیمنٹری بادشاہ منتخب کیا گیا تھا۔ تو آئیے ہسٹری کی طرف چلتے ہیں کہ اب جب یہ سینما شروع ہو گیا تو اس وقت پھر اس کی مخالفت جو تھی وہ جو مذہبی گروپ تھے انہوں نے کی، جس میں شیخ فضل اللہ نوری کا نام بہت نمایاں ہے، اور ان کے دباؤ پر اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی یہ جو سینما کھلا تھا اس کو بند کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کی تاریخ میں بہت سے گروہ رہے جو کہ بہت اثر انگیز رہے، جن میں ایک تو وہ لوگ تھے جو مذہبی خیالات رکھتے تھے، انتہا پسند تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کہ جدید خیالات رکھتے تھے اور ایران کو ماڈرن بنانا چاہتے تھے، اور یہاں اسی طرح سیاسی طور پہ کچھ شاہ کے حامی تھے اور کچھ ایک ایسی بادشاہت چاہتے تھے کہ جس میں پارلیمنٹ بھی ہو اور پارلیمنٹ اور عوام کا کردار بھی ہو۔ اور یوں اس ساری کشمکش کے نتیجے میں 1905 میں ایران میں انقلاب آیا، قاجار خاندان کو فارغ کر دیا گیا اور رضا شاہ پہلوی کو ایک پہلا ایسا بادشاہ منتخب کیا گیا کہ جس کے ایک پارلیمنٹ بھی تھی جس کے تحت، اور اس طرح یورپ کے حوالے سے جو یورپ میں نظام تھا، سیاسی نظام، اس کو ایران میں تقریباً تھوڑا سا تبدیل کر کے اس کو نافذ کیا گیا، اور ان گروپس کو زیادہ طاقت ملی، وہ انرجائز ہوئے جو کہ ویسٹرن ٹائپ کی جمہوریت یا ایران کو جدید بنانا چاہتے تھے، تو انہیں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب اگر ہم ایران کی تاریخ کو دیکھیں تو مڈ 19th سینچری سے، یعنی 19ویں صدی کے درمیان سے تعلیمی جو نظام تھا، پوسٹل کا نظام، بینکنگ سسٹم، معاشی نظام، ٹیکنالوجیز، ٹیلی گرافی، ٹیلی فونی، الیکٹرک لائٹنگ، ماس میڈیا آیا، پرنٹنگ اور جرنلزم کا فروغ ہوا، فوٹوگرافی شروع ہوئی، تو یہ سارا کچھ جو ایران میں تھا وہ یا یورپ، رشیا اور امریکہ سے آیا تھا، اور ساری ٹیکنالوجی ایران وہاں سے حاصل کر رہا تھا، اور اس طرح جو ایران ہے وہ اپنے جدیدیت کے راستے پہ چل پڑا تھا۔ ان ساری معاشی اصلاحات اور جدید سائنسی چیزوں کا ایران میں آنا، ترقی کرنا، اور ان سب میں جو سینما تھا وہ ایک نئی چیز تھی۔ سینما کو قائم کرنا اسی ایک جو جدیدیت کا حصہ تھا، اور عوام کو اویئرنیس دینا، عوام کو دنیا سے آگاہ کرنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس میں پھر سینما نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایران کی جو سیاسی اور معاشرتی تاریخ ہے، جب ایران میں آئینی اصلاحات ہوئیں اور رضا شاہ پہلوی نے حکومت سنبھالی تو اس وقت سینما ایک بہت نیا میڈیم تھا، اور اسی وجہ سے اس کی ریکارڈنگز کوئی موجود نہیں ہیں کہ وہ جو انقلاب آیا اور پہلی پارلیمنٹ قائم ہوئی تو اس کا کوئی ایران میں کوئی ایسا ایرانی سینما کے حوالے سے ریکارڈ نہیں ہے۔ البتہ سینما نے جو پریویلیجڈ کلاس تھی، جو ایک خاص ایلیٹ طبقہ تھا، وہ جو اس فلم دیکھتے تھے، تو یورپین سینما کا اثر ان پہ یا ہالی ووڈ کا اثر بہت ہوا، اور اس سے ان کے ہاں جو ہے جدیدیت کا اور سیاسی شعور کا جو ہے ایک آغاز ہوا۔ قاجار پیریڈ اگر کو ہم دیکھیں جو 1897 سے 1925 تک رہا، اور اس کے بعد پھر پہلوی ڈائنیسٹی نے اس کو ریپلیس کیا، تو وہ جو سینما جب شروع ہوا 1900 میں اور 1925 تک جو سینما ایران میں رہا، تو اس میں قاجار فیملی کا ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں تھا، وہ اتنا انہوں نے اس کو سپورٹ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تو وہ انہوں نے فلمیں بنائیں جن کو ہم دستاویزی ٹائپ فلمیں کہہ سکتے ہیں، تھوڑے ڈوریشن کی، سائلنٹ سینما کی، لیکن انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا، کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا جس سے کہ ملک میں فلموں کو لا کے باقاعدہ سرکاری طور پہ یا حکومت اس کی مدد کرے، کوئی اس کا نمائش کا اہتمام کیا جائے، سینما گھروں کو بنایا جائے، کوئی ٹیکس کے حوالے سے اس پہ ان کو فائدے دیے جائیں۔ تو اس طرح کا کوئی نظام قائم نہیں ہوا جب تک کہ قاجار فیملی حکومت کرتی رہی۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو 1925 تک ایرانین سینما انڈسٹری جو تھی وہ کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ کام کرتی رہی، جس میں آرٹسٹ تھے، کیمرہ مین تھے، فوٹوگرافر تھے، جو آرٹ ڈیزائن کرتے تھے، یا اداکار تھے، جو بھی اس میں کام کر رہے تھے وہ ذاتی طور پہ اپنی ذاتی کاوشوں سے اور محنت سے اس کو بنا رہے تھے، کیونکہ حکومتی سطح پہ ان کے لیے کوئی سہولت مہیا نہیں کی گئی تھی۔
تو یہ صرف ایک کاٹیج انڈسٹری کا ایک کردار تھا، اور آہستہ آہستہ پھر یہ کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرتی گئی، اور کمرشل بنیادوں پہ انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کو سینما کے بارے میں آگاہی ہوئی ایران میں، اور یوں سینما آہستہ آہستہ ایران کے معاشرے میں اپنی جگہ بنانے لگا۔ آئینی اصلاحات کے بعد بھی اور جدیدیت کے آغاز کے بعد بھی، جبکہ تعلیمی اصلاحات بھی ہوئیں، پھر بھی سینما کو مذہبی ایک جو گروہ تھا اس کی مخالفت کا سامنا تھا۔ اب مذہبی لوگوں کا ایک تو مذہب کے حوالے سے سینما پہ اعتراض تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جو سینما کی آڑ میں بیرونی ممالک جو ہیں وہ جاسوس اپنے لا رہے ہیں، اور یہ جو فوٹوگرافی ایران میں ہو رہی ہے اس کو جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آبجیکشن تھا جس نے سینما کو یا اس کے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پھر واپس جاتے ہیں سینما کے آغاز پہ، ایک انقلاب سے پہلے کی بات کرتے ہیں، آئینی انقلاب سے پہلے کی، تو 1904 میں جو پہلا جسے ہم مووی تھیٹر کہہ سکتے ہیں وہ امیر کبیر اسٹریٹ تہران میں قائم کیا گیا، اور اس کو قائم کیا ابراہیم صحاف باشی نے۔ اس نے یہ سینما جو ہے کھولا، اور اس وقت کے جو معاشرتی حالات تھے اس کے تحت یہ سینما گھر صرف مردوں کے لیے مخصوص تھا، خواتین وہاں نہیں جا سکتی تھیں۔ ایرانین کی جو سینما کی تاریخ ہے اس میں روسی خان کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو روسی خان تھے بنیادی طور پہ ان کا تعلق روس سے تھا، لیکن یہ ایران میں ہی سیٹل تھے، اس لیے ان کا نام روسی خان پڑ گیا، اور ان کا جو شاہ تھے، قاجار کے بادشاہ تھے، ان کے دربار میں بھی یہ کام کرتے تھے، اور ان کے یوں سمجھیں کہ آفیشیل فوٹوگرافر تھے۔ تو بعد میں پھر جو سینما تھا وہ انہوں نے کھولا امیر کبیر اسٹریٹ تہران میں، اور فارس سینما کے نام سے، اور یہ ایک پرنٹنگ پریس کے جو دوسری منزل تھی اس پہ یہ سینما کھولا گیا، اور اس میں ایک ریسٹورنٹ بھی قائم کیا گیا، اور پہلی دفعہ ایک جنریٹر جو ایران میں کسی سینما میں تھا وہ یہاں قائم کیا گیا، اور انہوں نے یورپ سے ذرا اچھی کوالٹی کی فلمیں جو ہیں وہ منگوانی شروع کی اور ان کی نمائش شروع کی۔ اس کے بعد جو ایرانین سینما کا اہم سنگ میل ہے وہ 1926 میں علی وکیل نے ایک سیلون میں، تہران کا جو ایک ہوٹل تھا اس کا سیلون میں انہوں نے ایک گرینڈ سینما کھولا۔ یہ پہلا ایران کا جو ایک بڑا سینما تھا بڑے لیول پہ، جس میں 500 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور اس کا ٹکٹ اس دور میں جو تھا وہ 2 سے 3 ریال تک ہوتا تھا۔ یہاں تک تو یہ سائلنٹ فلموں کا دور تھا وہ چل رہا تھا، اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب بولتی فلموں کا آغاز ایران میں ہوا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اور نہایت دلچسپ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 1932 میں جو پہلی ٹاکی یا بولتی فلم فارسی میں بنی اور اس کی نمائش ایران میں ہوئی، اس کا نام تھا دا لور گرل، یعنی دختر لور، اور عبد الحسین نامی شخص نے فلم بنائی، اور یہ فلم ایران میں نہیں بنی، یہ فلم بھی بمبئی میں بنی، اور اس کو جو سپانسر کیا وہ ایک ایرانی جو انڈیا میں تھے، اردشیر ایرانی کے نام سے، اور اردشیر ایرانی نے انڈیا کی فلم انڈسٹری میں بھی بہت کام کیا ہے، بڑا اہم نام ہے وہاں فلم کی پروڈکشنز میں۔ تو انہوں نے اس کو فائنینس کیا، اور اس فلم کو بنانے میں انہوں نے مدد دی بمبئی میں، اور اس کو بمبئی کے امپیریل فلم اسٹوڈیو میں جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس پہلی بولتی فلم کی کامیابی نے پھر فلموں کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا، اور ایران میں فلمیں بہت مقبول ہونے لگیں، اور اس کے بعد جو خاص طور پہ موضوعات آئے وہ ادب تھا، لوک ادب، لوک داستانیں، ان پہ فلمیں بننے لگیں۔ فردوسی کے نام سے ایک فلم بنی جو کہ ایران کے مشہور شاعر فردوسی کے اوپر تھی۔ اب تک جو بھی یہ ٹاکیز تھیں، بولنے والی فلمیں تھیں، یہ ایران سے باہر بن رہی تھیں، زیادہ تر انڈیا میں یا پھر یورپ میں، لیکن جو پہلی فلم ایران میں بنی جس کو باقاعدہ بولنے والی فلم ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 1948 میں مترا فلم نے پروڈیوس کی تھی، اور اس کا نام تھا دی ٹیمپسٹ آف لائف۔ اس کے ہدایت کار تھے علی دریا بیگی، اور 1948 میں یہ ایران کے ریکس سینما میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ ریکس سینما اس وقت سب سے ترقی یافتہ، مشہور اور اچھا سینما گھر تھا۔
1950 کی جو 60 سے 50 کی دہائی تھی، اس کے آغاز میں پارس فلم والوں نے 1951 میں ایک فلم پروڈیوس کی شرمسار کے نام سے، اور اس فلم نے تو کامیابی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے جو اس کی ہیروئن تھی، جو اس کی مین اداکارہ تھیں، وہ دراصل فارسی کی ایک بہت اچھی گلوکارہ بھی تھی جن کا نام تھا دلکش۔ تو دلکش کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دلکش کی شاید ذاتی زندگی کی کہانی تھی، اور چونکہ اس کہانی میں اتنا درد و غم تھا کہ اس نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا، اور اس فلم کی کمرشل کامیابی کے بعد ایران میں پھر اور اسٹوڈیوز بننا شروع ہو گئے، جن میں بادی اور ایران فلم اسٹوڈیو جو ہیں وہ خاص طور پہ نمایاں اور ممتاز ہیں۔ یوں ترقی کا سفر طے کرتے کرتے ایرانی سینما میں رنگین فلموں کا آغاز ہوتا ہے 1956 میں، اور 1956 میں جو پہلی رنگین فلم تھی وہ پارس فلم اسٹوڈیوز میں بنی رن اوے برائٹ کے نام سے۔ یہ ایک میوزیکل کامیڈی ٹائپ کی فلم تھی جو کہ بہت کامیاب ہوئی، اور یوں ایران میں ترقی یافتہ سینما کا دور شروع ہوا۔ جیسا کہ پہلے بتایا تھا شروع میں کہ جب شاہ قاجار جو ہیں وہ یورپ گئے تو وہاں سے وہ کیمرہ بھی لے کے آئے، تو سب سے پہلے جو ہے مووی کیمرہ کی تو اس وقت کی ریکارڈنگز دستیاب نہیں ہیں، لیکن کچھ سٹلز ہیں جو کہ موجود ہیں ایران کے بہت سے آرکائیو والی لائبریریز میں۔ انہی سٹلز کو میں کچھ دکھا رہا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو اس دور کے ایران کی جھلکیاں نظر آئیں گی۔ ان تصویروں میں زیادہ تر آپ کو شاہ قاجار، ان کی فیملی بھی نظر آئے گی، ان کے دربار ہوگا، اور اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں اور ان کی بھی اس میں جھلکی آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ایران کی ایک مجموعی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں۔